बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ने इस वक्त तमाम मुखालफिन को चकरा के रख दिया है। बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। एक तरफ इमरान खान 90 दिन से जायद हो चुके हैं, अडयाला जेल में मौजूद है, और इसके साथ ही अब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की जो खबर है वो भी दी गई है, और ये इमरान खान को किस तरह धमकी दी गई है इसकी जो तफसील है वो आपके सामने रखनी है। असद उमर ने आज तहरीक इंसाफ के साथ साथ सियासत से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, लेकिन जाते जाते किस तरह तहरीक इंसाफ और इमरान खान को टारगेट किया है ये आपके सामने रखना है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नंगी जारहियत शुरू हो गई है, लेकिन इंसाफ आइन जमहूरियत का लिबादा ओढ़ने वाला ये चीफ जस्टिस किस तरीके से तमाम मामलात जो है वो देख रहा है, इस पर भी बात करेंगे। कराची के अंदर अचानक तहरीक इंसाफ ने जो जलसा मनसूख किया है इसके पीछे क्या मामला है, ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल पे बात होगी। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो मुल्की मामलात चल रहे हैं, आप अंदाजा करें कि एक तरफ मुजरम नवाज शरीफ के सामने पाकिस्तान के तमाम इदारे अवाम ने लेटते हुए देखे, उनकी जो जायदादें हैं वो जो जब्त हुई थी कल वो वापस करने का हुक्म दिया गया है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो नादरा का अमला है, यानी जिन्होंने वेरिफिकेशन करनी थी, वो वहां पे एयरपोर्ट पे उस मुजरम इश्तिहारी के सामने सरेंडर करने पहुंचा। फिर उसने जलसा किया, और जिस तरह जज मोहम्मद बशीर से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो किरदार अदा किया, और अभी वो बंदा जेल में नहीं है, दनदनाता फिर रहा है, उसकी सजा भी मौजूद है और जो जमानतें हो गई, ये पाकिस्तान के अंदर आइन कानून और अवामी राय जो है उसको बूटों तले पांव तले रौंदने की एक अनोखी मिसालें हैं जो तारीख के अंदर जो है वो होती रही हैं। बदकिस्मती है। अब इमरान खान की मैं अक्सर आपको बात करता हूं कि हमारे ज़हर एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन ये जो है वो इख्तलाफ राय इस पर बात होती है। चूंकि हम ऐसे हालात हैं, ज्यादा खुल के बात भी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जितने लोगों को मिला हूं, ज्यादा जो लोगों का दुख और तकलीफ है वो ये है कि इमरान खान के साथ आपकी नहीं बने, मामलात बेहतर नहीं हुए, लेकिन क्या उसकी ये आपने सजा हमें देनी है कि नवाज शरीफ जैसे कौमी मुजरम, चोर, डाकू, लुटेरे और जरदारियों को हमारे ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत करना है? ये सबसे ज्यादा जो अग्रेशन है, जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो ये है। और आखिर नवाज शरीफ जो है उसने आज ऐसा क्या दिया है कि उसके साथ कोई सौदेबाजी हुई है जो अवाम को इस वक्त नजर आ रही है? ये बड़े आम जो सवालात हैं, वो ज़ाहिर है तारीख के अंदर वक्ती तौर पे चीजें छुपी रहती हैं, लेकिन फिर जो है वो मामलात आते हैं। अब जो है काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस बने, जब से चीफ जस्टिस बने हैं खुल के जो है वो जारहियत हो रही है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लाहौर के अंदर अदालतों के, यानी ऐसे लगता है कि अब हमारा अपना जज आ गया है, जितना जुल्म करो, जितना पॉलिटिकल वर्कर्स को पीस सकते हो पीस लो, जितना चाहते हो गिरफ्तार कर लो, घरों से दौड़ाओ। खवातीन पर नंगा जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, जो टार्चर हो रहा है, जिस तरह बड़ों बुजुर्गों को, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आप अंदाजा करें, उनकी एज देखें, कैंसर की मरीजा है, लेकिन कोई किसी को टेंशन नहीं है। यानी सिर्फ इंतकाम का भूत सवार किए चंद, जिनकी खोपड़ी के अंदर पता नहीं इस वक्त क्या चल रहा है, वो इंतकाम की भट्टी में इस वक्त जो है वो ऐसे मामलात चला रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं है कि वो किस सतह की नफरत पाल रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। और वो चीफ जस्टिस साहब जिसका बड़े टाउट साफियों ने उसको हीरो बनाया, और इस वक्त बैठ के वो खुली, जब से ये बंदा आया है, यानी आप अंदाजा करें कैसे बंदा इज्जत करे इन ओहदों पे बैठे हुए लोगों की, कि उसके आते ही नंगा जुल्म शुरू हो गया है, और वो इलेक्शन का क्रेडिट ले रहा है, एक पार्टी को कुचला जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। उन लोगों को, यानी लाहौर के अंदर जेल रोड पे दफ्तर बनाया वकला ने, वो उसको एलडीए ने आके बंद कर दिया। यानी कराची के अंदर जलसा रखा, सरकार से इजाजत ली, कमिश्नर दीगर वो इजाजत ही नहीं दे रहे। यानी जरदारी और नवाज शरीफ के बाप ने, और इन्होंने ये पाकिस्तान खरीद लिया है, ये बताना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम को। यानी सिर्फ वही होगा, जरदारी को इजाजत है, नवाज शरीफ को इजाजत है, फजल रहमान को इजाजत है,
تو یہ باقی جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے، اس کو کچلنا ہے۔ تو پھر اوپر سے جو اس وقت نگران کے نام پہ پی ڈی ایم ٹولہ مسلط ہے، اور دوسری طرف وہ ان کو تکلیف ہوئی ہے صدر علوی کے بیان سے، اور تکلیف ہوئی ہے جی پارٹی کے صدر ہیں۔ یعنی آپ الیکشن کروا رہے ہیں، الیکشن پہ قوم کا پیسہ کیوں بھائی برباد کر رہے ہیں؟ جب آپ نے کسی ایک سیاسی جماعت کو کچلنا ہے، اور یہ عوام کی توہین ہے جو اس وقت ہو رہی ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ میں مطلب ہے اداروں کا بڑا احترام کرنے والا آدمی ہوں، لیکن جو جذبات ہیں بندہ کیا کہے۔ یعنی ایک پارٹی کو آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ اس کی جو مقبولیت ہے وہ چونکہ آئی ہے، اور لوگ جو ہے وہ جتنے بھی سروے آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا فیورٹ عمران خان ہے، تو اس کے تمام امیدوار جو ہے وہ ان کو پیچھے پولیس لگا دیں، اس کے پیچھے دیگر ایجنسیز لگ جائیں، ان کو گرفتار کریں تاکہ وہ گھروں میں نہ بیٹھے، خوف و ہراس کی فضا پیدا کر کے تو آپ الیکشن کروائیں۔ وہ الیکشن ہے بھائی، ویسے ہی نواز شریف کو دے دو، ویسے ہی زرداری کو سندھ دے دو، اور انہیں بتاؤ عوام کو کہ ہم نے یہ سودا کر دیا ہے، بس بات ختم۔ یہ الیکشن کا تماشا جو ہے وہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اگر الیکشن کروانا ہے تو عوام کی جو رائے ہے اس کو ایسے تو آپ جو ہے وہ نہ روندے جو اس وقت جو ہے وہ معاملہ ہو رہا ہے۔ بہرحال بدقسمتی ہے جی، یہ ہمارے ملک کے اندر پہلی مرتبہ کم از کم، وہ جو کہتے ہیں نا پہلے بھی ایسے ہوتا تھا، بھائی ہوتا تھا، یہ جارحیت نہیں ہم نے دیکھی تاریخ کے اندر، یہ جارحیت نہیں دیکھی، چند لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ یعنی قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ اور چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے، یعنی ایک بالکل انتقام جیسے عوام کے ساتھ انتقام یعنی لینے کا یہ رویہ، کم از کم چلے نواز شریف 2018 میں گرفتار تھا، اس کی بیٹی گرفتار تھی، تو ادھر بھی عمران خان اور چند لوگ جو ہے وہ گرفتار ہیں، لیکن پوری پارٹی کو آگے لگایا ہوا ہے صرف اس لیے کہ ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ زیادتی ہے جی، یہ بڑی زیادتی ہے، یہ بدقسمتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اسد عمر جو ہے وہ آج جو ہے وہ انہوں نے پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے، یعنی بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دیا ہے۔ اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جو سیاست ہے وہ کرنا ان کا مشکل بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، جیسے فواد چودھری جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں گئے تو ان کو بھی دوبارہ کیسد بنا دیا گیا ہے۔ شیخ رشید جو ہے اس نے بھی صلح صفائی کی بات کی ہے، دوبارہ اس پر اور کیسد بنا دیا گیا ہے۔ چلہ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، چونکہ پالیسیز کا تسلسل رکھنا ہے، یہ چل رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ اسد عمر نے ایک بڑی زیادتی کی ہے عمران خان پر۔ تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ کہنا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دہائی سے زیادہ عوامی زندگی کے بعد میں نے سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جیسا کہ میں پہلے بھی عوامی سطح پر کہہ چکا ہوں کہ میں ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں، اور ایسی پالیسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کا باعث بنی ہے جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے یہ اسد عمر نے بہت بڑا الزام لگایا تحریک انصاف پر۔ تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اسد عمر نے جو الزام لگایا ہے یہ بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی چلیں کہ میں چھوڑ رہا ہوں، سیاست میں چھوڑ رہا ہوں بھائی، چونکہ کرنے دے نہیں رہے، سچ بات کر نہیں سکتے تو لہذا میں جا رہا ہوں۔ لیکن یہ بہت بڑا الزام ہے تحریک انصاف پر کہ تحریک انصاف ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی پہ ہے۔ یعنی تحریک انصاف بھائی کتنا لیٹے، تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کتنا لیٹے بھائی، یعنی پھر بھی اگر کچل کے آپ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہوں تو کتنا بندہ سی بھی نہ کرے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ادارے تحریک انصاف سے ٹکراؤ کی پالیسی پہ ہیں، تحریک انصاف ٹکراؤ کی پالیسی نہیں چاہتی۔ یہ ایک تو بات یہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا الزام لگایا۔ پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے رہا ہوں، میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہیں عوامی زندگی میں میرا ساتھ دیا، خاص طور پر میں N54 کی ٹیم اور ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے 2 بار منتخب کیا جس حلقے، اور میں نے اس حلقے کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اب جاتے ہوئے عمران، اگر آپ کے اندر تھوڑی سی اتنے بھی بزدل اگر نہ ہوتے تو عمران خان کا شکریہ ادا کر لیتے، بھئی آپ نے پارٹی چھوڑی ہے تو اس کا جس نے ٹکٹ آپ کو اس قابل سمجھا تو آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا نا، اگر وہ ٹکٹ نہ دیتا تو آپ ابھی لے کے دکھائیں کسی اور پارٹی سے۔ جاتے ہوئے عمران خان کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ یقیناً اس کے اندر مصلحت ہو سکتی ہے کہ شکریہ ادا کیا تو پھر مجھے پڑ جائیں گے، پھر میری گرفتاری ہو سکتی ہے، میرا اس وقت یعنی یہ صورتحال ہے۔ بھئی یا تو
قانونی اعتبار سے تحریک انصاف کو بینڈ آرگنائزیشن کر دیں کہ اس پر پابندی ہے، وہ بینڈ آرگنائزیشن ہے، پھر بات کریں۔ ایک اگر سیاسی جماعت ہے، رجسٹرڈ ہے، تو پھر یہ نگران حکومت، الیکشن کمیشن، یہ الیکشن نہیں ہو رہا، یہ پاکستانی قوم کے مینڈیٹ کو روندا جا رہا ہے، یہ پری پول ریگنگ ہے، یہ دھاندلا ہو رہا ہے، دھاندلی نہیں ہو رہی، دھاندلا ہو رہا ہے، یعنی کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ گھر کے اندر ہی نہ ہو۔ اب دوسری طرف جو خبر دی گئی ہے، اس خبر کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے آج جو خبر دی ہے انصار عباسی نے، وہ بڑی عام ہے، اور یہ عمران خان کو ظاہر ہے خبر اب پہنچانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اب، اور چونکہ عوام آپ کو چاہتی ہے، عوام ہر سروے میں آپ کو جتوا رہی ہے، تو ہم نے بشرا بی بی کو بھی گرفتار کرنا ہے۔ فرح بی بی کا معاملہ اٹھایا گیا، فرح بی بی نے نوٹس بھیجا ہے، ساتھ سے ایک جنرل باجوہ کی فیملی کے لیک ہوئے، لوگوں کو گرفتار کر کے اٹھا لیا گیا۔ کیوں بھائی کہ یہ آپ لیک نہیں کر سکتے، کس نے کی ہے، لیکن یہاں پہ عطا تارڑ لیک کر رہا ہے اور وہ اس کا جواب بھی دے رہی ہے۔ تو اب اس پر جو ہے وہ انصار عباسی نے جو سٹوری دی ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ گرفتار کرنے کا یہ واضح ایک پیغام ہے جو ان کے ذریعے ظاہر دیا گیا ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب والے کچھ شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں، اور اگر تصدیق ہوگی تو بشرا بی بی کی حیثیت گواہ سے ملزم میں تبدیل ہو جائے گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ نیب کو کچھ نئے شواہد ملے ہیں جن کی کراس چیکنگ کی جا رہی ہے۔ اگر ان شواہد کی تصدیق ہوگی تو بشرا بی بی نیب کی ملزمہ بن جائیں گی اور گرفتار بھی ہو سکتی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ شواہد پیسوں کی لین دین سے جڑے ہیں جو بشرا بی بی نے مبینہ طور پر وصول کیے تھے۔ فرح شہزادی کے بارے میں میڈیا کو لیک ہونے والی تازہ ترین رپورٹ اور اس معاملے پر نون لیگ اور ایم کیو ایم والوں کی پریس کانفرنس سے بھی عمران خان کے لیے کچھ اضافی مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ دریں اسناد نیب نے عمران خان کے مبینہ کرپشن کیسز، توشہ خانہ اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے جڑا 190 ملین پاؤنڈز کا معاملہ میں بھی اپنی تحقیقات کو تیز کر دیا ہے۔ نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس القادر ٹرسٹ کیس کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ یہ تو ایک ڈھونگ ہے، ایک مجرم ملزم، اور ملزم ایسا کہ جس پر فرد جرم عائد ہونی تھی اوپن اینڈ شٹ کیس، منی لانڈرنگ، بینک ٹرانزیکشنز کے مطابق ثابت شدہ جو شہباز شریف ہے اس کو وزیر اعظم بنا دیا، اور یہ اب احتساب ادھر ادھر کوئی نہیں مل رہا تو وہ اس معاملے کے اندر بظاہر کیا جا رہا ہے۔ تمام ادارے، نیب، ایف آئی اے اور تمام ادارے اپنی کریڈیبلٹی کس طرح کھو گئے اور کس طرح انتقام کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں، یہ معاملات میرا خیال ہے بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں، خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس میں جنرل عاصم منیر صاحب اور ہمارے جو اس وقت کی کٹ پتلی حکومت ہے جو چند دن کے لیے آئی ہوئی ہے لیکن وہ قابض ہو گئی ہے، ظاہر ہے ابھی تک 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا، تو ان کو سوچنا چاہیے، عوام ان کو دیکھ رہی ہے۔ آئین اور قانون اگر بالا ہوگا تو اداروں کی عزت ہوگی، احترام ہوگا، اور میرا خیال ہے آئین اور پاکستانی عوام کے سامنے سب کو سرنڈر کرنا چاہیے۔ ملک کی اسی کے اندر بھلائی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔